बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सच टीवी और मैं हूं आपका होस्ट अदनान राही। जो बाइडन अमेरिका के अगले सदर मुंतखब हो चुके हैं। सदारती इंतखाबात को जीतने के लिए 270 नशिस्तें दरकार थी, जबकि डेमोक्रेटिक पार्टी जो है अमेरिका की वो इस वक्त तक 290 सीटें हासिल कर चुकी है। 75 मिलियन वोट्स उनको पड़ चुके हैं, तो उस हिसाब से जो बाइडन ये इलेक्शन जीत चुके हैं। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप की जो पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी, उनके पास इस वक्त 214 नशिस्तें हैं और जीतने के लिए 270 नशिस्तें चाहिए, जबकि डेमोक्रेटिक पार्टी जो बाइडन की पार्टी 290 नशिस्तें हासिल कर चुकी है। 75 मिलियन वोट डेमोक्रेटिक पार्टी को पड़े हैं अभी तक और 70 मिलियन वोट जो हैं वो रिपब्लिकन पार्टी को पड़े हैं। तो ये डिफरेंस काफ़ी कम है, लेकिन नशिस्तों में काफ़ी सारा डिफरेंस है। तो उस हिसाब से जो बाइडन जीत का ऐलान भी कर चुके हैं। ट्विटर पे उन्होंने अपने नाम के साथ इलेक्टेड प्रेसिडेंट भी लिख दिया है और डेमोक्रेटिक पार्टी के जो वोटर्स हैं वो भी इस वक्त सड़कों पर हैं, खुशियां मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ रिपब्लिकन पार्टी के जो वोटर्स हैं वो भी सड़कों पर हैं, एहतजाज कर रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने वाइट हाउस ना छोड़ने का ऐलान कर दिया है और वो किसी भी तरह का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर सकते हैं, क्योंकि वो इस वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, मौजूदा प्रेसिडेंट हैं और 20 जनवरी 2021 तक उन्होंने प्रेसिडेंट रहना है। इस दौरान वो काफ़ी कुछ कर सकते हैं, बड़े बड़े इदारों को हिला के रख सकते हैं, बड़े बड़े फैसले कर सकते हैं। और जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो ये बता रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के बयानात, उनके फ़ैसले इस वक्त अमेरिका के लिए इंतहाई ख़तरनाक हैं और ये इतलात भी आ रही हैं कि हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप को गिरफ़्तार करना पड़े। अब जो बाइडन आए हैं, इनकी क्या पॉलिसीज़ हैं पाकिस्तान, सऊदी अरब, रूस, चीन, इंडिया और ईरान को लेकर, कौन कौन से ममालिक खुश हैं, कौन कौन से ममालिक इंतहाई परेशान हैं, इसकी डिटेल हम आपको बताएंगे कि उनकी क्या पॉलिसीज़ हैं। क्योंकि अमेरिका में जब इलेक्शन लड़ा जाता है उससे पहले पॉलिसी पेपर्स को देखा जाता है कि ये अगले 4 सालों में क्या करने वाले हैं, तो वो बिल्कुल वाज़ेह होता है और अगले 4 सालों तक वही पॉलिसीज़ रहती हैं। तो उस पर एक नज़र डालेंगे, डिटेल्स में जाते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। तो आगाज़ करते हैं सऊदी अरब से। फॉरेन पॉलिसी कहता है, एक बहुत बड़ा अमरीकी जरीदा है, उसका कहना है कि मोहम्मद बिन सलमान को इस वक्त शदीद परेशानी में लाहक होना चाहिए, क्योंकि जो बाइडन ये इंतखाबात जीत चुके हैं। एक दूसरा इदारा लिखता है कि मोहम्मद बिन सलमान का हनीमून पीरियड जो था वो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि ट्रंप के दौर में अगर ट्रंप की किसी से दोस्ती है तो उसे खुली छुट्टी थी कि वो जो कुछ चाहे जो चाहे वो करता फिरे। लेकिन अब सऊदी अरब के लिए इंतहाई बुरा वक्त आने वाला है, क्योंकि ट्रंप की दोस्ती में वो सब कुछ ट्रंप की दोस्ती में लगा चुका है। और मोहम्मद बिन सलमान ने ट्रंप से कई बार पूछा भी था कि आपको यकीन है कि आप अगले सदर भी आप ही होंगे, तो ट्रंप कहता था कि सारी की सारी ताकतें मेरे साथ हैं, तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैं अगला सदर ना हूं। लेकिन बाजी पलट चुकी है, जो बाइडन इंतखाबात जीत चुके हैं। मोहम्मद बिन सलमान इस वक्त शदीद परेशानी में मुब्तला है और उसकी रीज़न्स क्या हैं वो हम आपको पहले बताते हैं। सबसे पहले ओबामा ने जो ईरान के साथ एटमी हथियारों के हवाले से जो डील की थी, वो डील डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही ख़त्म कर दी थी और ईरान पर पाबंदियां लग गई थी दोबारा से, जिस पर सऊदी अरब बहुत खुश था। अब वो डील दोबारा होने वाली है, जिस पर सऊदी अरब काफ़ी परेशान है। इसके अलावा जो यमन के साथ जंग है सऊदी अरब की, उसके भी जो बाइडन बहुत ख़िलाफ़ है, बल्कि डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो सऊदी अरब और यमन जंग के ख़िलाफ़ है। और जहाँ भी इंसानी हकूक़ की बात आती है, जो बाइडन की वाज़ेह पॉलिसी है कि हम उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे। इसके अलावा वाशिंगटन पोस्ट में एक सऊदी सहाफ़ी काम करता था जिसका नाम था जमाल खशोगी, और उसका कसूर ये था कि वो मोहम्मद बिन सलमान के ख़िलाफ़ बहुत लिखता था। उसे तुर्की में सऊदी कौंसुलेट में बुलाया गया था और उसके टुकड़े टुकड़े करवा दिए गए थे और उसके टुकड़े फिर सऊदी अरब भिजवाए गए थे मोहम्मद बिन सलमान को खुश करने के लिए, उसे बताने के लिए। तो वो केसेस खुले थे अमेरिका के अंदर मोहम्मद बिन सलमान के ख़िलाफ़, जो ट्रंप ने दबा के रखे हुए थे।
اب جب جو بائیدن صدر منتخب ہو گئے ہیں تو وہ کیسز دوبارہ کھلیں گے، 100% کھلیں گے، اور یہ محمد بن سلمان کے لیے کھلی موت ہے۔ اب بات کرتے ہیں پاکستان کے حوالے سے جو بائیدن کی کیا پالیسیز ہوں گی۔ جو بائیدن پہلے بھی 4 بار پاکستان آ چکے ہیں، انہیں تمغہ ہلال امتیاز بھی دیا جا چکا ہے اور یہ پاکستان کے کافی قریب رہ چکے ہیں اور ان کو اس خطے کا کافی ایکسپیرینس ہے۔ 8 سال انہوں نے اس ریجن پہ کام کیا ہے، تو وہ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں پاکستان کو، افغانستان کو، انڈیا کو، ان کے اندرونی معاملات کو بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اب پاکستان کے لیے امداد کھولی جائے گی، خزانوں کے منہ کھولے جائیں گے، پاکستان کو رام کرنے کی کوشش کی جائے گی جس طرح سے پہلے کیا جا رہا تھا۔ کیری لاگر بل، جو آپ کو یاد ہوگا، جس پر شدید احتجاج بھی ہوا تھا کہ یہ پاکستان کی سالمیت کے لیے خطرہ ہے۔ کیری لاگر بل جو ہے وہ اصل میں جو بائیدن کا ہی آئیڈیا تھا کہ پاکستان کے ساتھ جنگ کرنے کی ضرورت کیا ہے، پاکستان کو معاشی طور پر کمزور رکھا جائے تاکہ یہ ہماری امداد پر چلتے رہیں اور ہمارے کہنے پر چلتے رہیں۔ اور یہ پہلے بائیدن لاگر بل تھا، لیکن بعد میں یہ وائس پریزیڈنٹ بن گئے اور جان کیری جو ہے وہ سیکرٹری آف اسٹیٹ بن گئے، تو پھر اس کا نام کیری لاگر بل ہو گیا۔ جو بائیدن کے پاس ایک بار اشرف غنی پاکستان کی شکایت لے کر گئے تو اشرف غنی کو شٹ اپ کال دی گئی، کیونکہ اشرف غنی کی حیثیت ایک ملازم کی تھی اور پاکستان یہاں کی صورتحال کو ہینڈل کرتا تھا۔ تو جو بائیدن نے اشرف غنی کو کہا تھا کہ پاکستان ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، تو اس لحاظ سے خاموش رہو۔ پھر ایک بار جو بائیدن سے پوچھا گیا کہ آپ پاکستان کی خود مختاری کی بات بھی کرتے ہیں اور پاکستان پر ڈرون اٹیکس بھی کرتے ہیں، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ تو جو بائیدن نے کہا کہ ہم ڈرون اٹیکس ان پر کرتے ہیں جو پاکستان کی خود مختاری کے خلاف کام کر رہے ہیں، جو پاکستان کے لیے خطرہ ہیں، تو ہم ڈرون اٹیکس ان پر کر رہے ہیں، پاکستان کی خود مختاری کے خلاف ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ پاکستانی فوج کے حوالے سے جو بائیدن کہتے رہے کہ یہ انتہائی پروفیشنل فوج ہے اور یہ پاکستان کے دفاع کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے، تو جو بائیدن کو فوج کی اہمیت کا بھی پتہ ہے، لیکن فوج کو کمزور کرنے کی کوششیں بھی جو بائیدن نے ہی کی تھی۔ یوسف رضا گیلانی کو، نواز شریف کو اور آصف زرداری کو انہوں نے باریاں ہی اسی لیے دی تھی کہ آپ نے جب یہ کہتے تھے کہ ہم کیا کریں، ہماری فوج نہیں مان رہی، تو یہ تب جو بائیدن ہی تھے جو کہتے تھے کہ آپ کو ہم کس لیے لے کر آئے ہیں۔ پھر بلیک واٹر جیسی نیٹ ورکس کا پاکستان میں کام کرنا، پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو رول بیک کرنے کی کوششیں کرنا، یہ سب جو بائیدن کے ہی کام ہے۔ تو جو بائیدن پاکستان کے لیے ایک میٹھی چھری تھا اور اب دوبارہ سے وہ سب کوششیں کرے گا، لیکن اب حالات ڈیفرنٹ ہیں، پاکستان کی فورن پالیسی بدل چکی ہے۔ جو بائیدن دوبارہ سے وہ حالات پیدا کرنے کی کوشش کرے گا، پاکستان کے لیے خزانوں کے منہ کھولنے کی کوشش کرے گا، لیکن اس وقت سامنے عمران خان ہے اور عمران خان کا مزاج تھوڑا سا مختلف ہے۔ انہیں پاکستان کی عزت چاہیے، انہیں رسپیکٹ چاہیے، وہ ڈکٹیشن نہیں لینا چاہتے، اور یہی مزاج جنرل باجوہ کا بھی ہے۔ تو اگر یہ جوڑی رہی عمران خان اور جنرل باجوہ کی، تو جو بائیدن جو ہیں وہ پاکستان کے خلاف کچھ نہیں کر سکیں گے، پاکستان کو فائدہ دیں گے، لیکن پاکستان سے اس کے بدلے میں جو انہوں نے فائدہ لینا ہے وہ اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ لے سکیں یا نہ۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام رول بیک کرنا یہ امریکی اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی ہے، اور وہ بڑے عرصے سے اس چیز پر کام کر رہے ہیں اور مختلف طریقوں سے کرتے رہے ہیں۔ ابھی جو BEC ایگریمنٹ سائن ہوا ہے انڈیا کے ساتھ، اس کا بھی ایک بہت بڑا مقصد یہی ہے، لیکن اس پر ابھی بات نہیں کرتے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام رول بیک کرنا، بھلے پاکستان کے ساتھ جتنی بھی دوستی ہو جائے، یہ امریکی اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی ہے، بھلے صدر کوئی بھی رہے، یہ پالیسی رہے گی۔ اور دوسرا گلگت بلتستان، کیونکہ اس سے چین کو بھی فائدہ ہو رہا ہے۔ سی پیک جو امریکہ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اس وقت، اگر گلگت بلتستان ٹوٹتا ہے تو سی پیک ٹوٹ سکتا ہے، تو سی پیک کے حوالے سے بھی امریکہ کی پالیسی وہی رہے گی، بھلے صدر کوئی بھی آ جائے۔ اب جہاں تک کشمیر کی بات ہے، تو کشمیر کے حوالے سے یہ پہلے صدارتی امیدوار ہوں گے جنہوں نے کشمیر پر آواز اٹھائی ہے۔ کشمیر کا موضوع آج سے پہلے پاکستان نے بھی کبھی اتنا اٹھایا ہی نہیں تھا، لیکن اسے اتفاق سمجھیں یا کچھ بھی سمجھیں، یہ پہلے امریکی صدر ہوں گے یا امریکی صدارتی امیدوار ہوں گے جنہوں نے کشمیر میں انسانی حقوق کے لیے آواز اٹھائی ہے۔ یہ نہیں بولا انہوں نے کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہونا چاہیے، ریفرینڈم ہونا چاہیے،
جو اقوام متحدہ میں کشمیر کی جو قرارداد ہے اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے، لیکن انسانی حقوق کی خلاف ورزی پر انہوں نے کہا ہے ان کی پالیسی ہے، بھلے سعودی عرب ہو بھلے کشمیر ہو، جہاں بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوگی وہ آواز اٹھائیں گے۔ اور یہ پاکستانی سیاستدانوں کی طرح کوئی منشور نہیں ہے، یہ پالیسی پیپرز میں ہے۔ امریکہ میں جب الیکشنز ہوتے ہیں تو اس سے پہلے پالیسی پیپرز کو دیکھا جاتا ہے کہ اس پارٹی کے اگلے 4 سالوں کا کیا ایجنڈا ہے، تو وہ اس ایجنڈے پر قائم رہتے ہیں۔ تو جو کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اس کا خاتمہ کرنا، یہ ڈیموکریٹک پارٹی کے پالیسی پیپرز میں لکھا ہوا ہے، جس پر انڈیا بہت بار احتجاج کر چکا ہے، لیکن ڈیموکریٹس جو ہیں وہ اس کو نظر انداز کرتے ہیں۔ تو یہ پاکستان کے لیے خوش آئند بات ہے۔ اس کے علاوہ مودی اب انڈیا پر آتے ہیں۔ مودی بھی محمد بن سلمان کی طرح اپنا سب کچھ ٹرمپ پر لگا چکا ہے، تو مودی کے لیے بھی ایک بہت بڑا صدمہ ہے۔ جو بائیڈن اور مودی کے جو تعلقات ہیں وہ اتنے اچھے نہیں ہوں گے، جو بائیڈن مودی کو پسند نہیں کرتے، لیکن جو ان کی انڈیا کے لیے پالیسیز ہیں وہ سیم رہیں گی۔ جو کانگریس پارٹی ہے ان کے لیے ایک خوش آئند بات ہے کہ جو بائیڈن آ رہے ہیں، لیکن بی جے پی کے لیے یہ بہت مشکل وقت ہے۔ اب بھارت کے ساتھ امریکہ کے اتنے اچھے تعلقات کیوں ہیں، بھلے ٹرمپ ہوں یا جو بائیڈن ہوں، ان کی پالیسی کیوں ہے کہ بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے ہیں؟ مختصراً آپ کو سمجھاتے ہیں۔ جب روس کو توڑنا تھا، جب امریکہ کو خطرہ تھا کہ روس ہم سے بڑی پاور بن رہا ہے، تو اس کو توڑنے کے لیے کیا کرنا ہے، تو امریکہ نے یہی تعلقات جو آج ان کے انڈیا کے ساتھ ہیں یہ پاکستان کے ساتھ بنائے تھے، کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ روس کو پاکستان ہی توڑ سکتا ہے۔ تو جب وہ روس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تو اس کے بعد پاکستان کو امریکہ نے تنہا چھوڑ دیا۔ یہی حال اس وقت انڈیا کے ساتھ ہے۔ ان کو انڈیا سے کوئی غرض نہیں ہے، وہ چین کے مخالف اس ریجن میں دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تو کبھی چین کے خلاف نہیں جائے گا۔ اگر وہ کچھ کام کروانا چاہتے ہیں تو وہ پاکستان کو پہلے دیکھتے ہیں، کیونکہ روس جیسے ملک کو پاکستان نے توڑا ہے، یہ انڈیا کے بس کی بات نہیں ہے۔ لیکن پاکستان چین کو کبھی بھی نہیں توڑے گا، تو چین کے مقابلے میں جو ان کو پاور نظر آئی وہ بھارت نظر آئی، تو وہ بھارت کو اس لیے امپاور کرتے رہے تاکہ اسے چین کے خلاف استعمال کر سکیں۔ لیکن اب وقت آنے پر وہ دیکھ رہے ہیں کہ بھارت ڈرا ہوا ہے، بھارت سے وہ کچھ ہو نہیں رہا جو وہ چاہتے ہیں، تو اب دیکھتے ہیں کہ آگے کی کیا پالیسیز ہوتی ہیں۔ لیکن انہوں نے بھارت کے ساتھ اپنے تعلقات مزید بہتر کرنے ہیں تاکہ بھارت کو چین کے خلاف استعمال کیا جا سکے۔ لیکن یہ ان کی غلط فہمی ہے، جو کام انہوں نے پاکستان سے لیا تھا، پاکستان تو کامیاب ہو گیا تھا، اس لیے پاکستان بچ گیا تھا۔ بھارت چین کے خلاف کامیاب نہیں ہو سکے گا تو بھارت کے لیے تباہی ہے۔ اگر روس پاکستان پر اور افغانستان پر بھاری پڑ جاتا تو امریکہ چلا جاتا، امریکہ کا کیا بگڑتا تھا، وہ کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرتا روس کو توڑنے کے لیے۔ تو یہ کام اب بھارت کے ساتھ ہونے والا ہے۔ جب چین بھاری پڑ جائے گا بھارت کے اوپر تو تب امریکہ بھارت کے لیے کچھ بھی نہیں کرے گا، تو بھارت کے لیے تو تباہی ہے ہی ہے۔ اب چین کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ چین کو امریکہ پسند کرے یا نہ پسند کرے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن چین امریکہ کے لیے بہت بڑا تھریٹ ہے۔ چین امریکہ سے بڑی اکانومی بن چکا ہے، چین امریکہ سے بڑی طاقت بن چکا ہے، انٹرنیشنل رپورٹس بتا رہی ہیں، انٹرنیشنل تھنک ٹینکس بتا رہے ہیں، اور بڑے بڑے امریکی ادارے خود لکھ چکے ہیں کہ چین اس وقت امریکہ سے بڑی سپر پاور بن چکا ہے، لیکن میڈیا اس چیز پر خاموش کیوں ہے؟ تو امریکہ اس چیز کو کبھی بھی نہیں برداشت کر سکتا، اس لیے وہ چین کو پسند کرے یا نہ پسند کرے یہ ایک الگ بات ہے، لیکن چین کو توڑنے کے لیے وہ ہر حد تک جائے گا۔ اور چین اس وقت کہہ رہا ہے کہ جو بائیڈن چین کا پرانا دوست ہے لیکن ممکنہ دشمن ہے، تو چین، انڈیا، سعودی عرب ان کے لیے ٹف ٹائم آنے والا ہے، اور پاکستان کے لیے بھی ٹف ٹائم ہو سکتا ہے، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے پاکستان پر۔ جو بائیڈن پاکستان کے ساتھ جس طریقے سے چلنے والے ہیں، پہلے تو وہ پاکستان کو بے انتہا خوش کرنے کی کوشش کریں گے، اب پاکستان پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے اس سچویشن سے یا اس کو فائدہ دیتا ہے۔ اور اگر عمران خان اور جنرل باجوہ کی جوڑی رہتی ہے تو کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا کہ پاکستان کو استعمال کیا جا سکے۔ ناظرین، آپ کا اس سب کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔